अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से मैं इकबाल मसूदी। उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत होंगे, वसेहत सलामत होंगे और अपना मनपसंद प्रोग्राम यूथ फोरम देख रहे होंगे। नाज़रीन, होस्ट के लिए जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहता है, जो सबसे मुश्किल काम रहता है, वो यही रहता है कौन से मौजू पे बात की जाए, कौन से मुद्दे पे बात की जाए। हालांकि इस शो में हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जितने भी मुख्तलिफ समाजी मसाइल हैं उन्हें उजागर किया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस शो के हर शुमारे में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, उन पर बहस व मुबाहिसा करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी नतीजे तक पहुँचें। इस प्रोग्राम की हर नशिस्त में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आप तक डिफरेंट इंफॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आगाह करने की कोशिश करते हैं, आप तक अवेयरनेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो अहमियत का काफ़ी ज़्यादा हामिल है, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, दौर हाजिर में एआई का कैसे बोलबाला है। हर चीज़ को धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर रही है। तो क्या है ये एआई और इसके क्या मनफी असरात हमारी सोसाइटी पे देखने को मिलते हैं और क्या मज़बत पहलू हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इसी बारे में आज के शुमारे में हम बात करेंगे। इस खास शुमारे में इस खास उन्वान पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज भी कुछ खास मेहमान तशरीफ फरमा हैं। आइए इनका तारुफ आपसे कराते हैं। आप हैं प्रोफेसर फारूक अहमद मीर साहब, आप डीन हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। सर, आपका खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका और बाकी साथियों का मुझे बुलाने के लिए। शुक्रिया सर। आप हैं आसिफा बशीर, आप एक जर्नलिस्ट हैं। मैम, आपका भी खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज इनवाइट करने के लिए। आप हैं महरुन निसा, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका भी खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क यू इज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरह से बयां करते हैं और ये हमारे रिवायती कंप्यूटिंग सिस्टम से किस तरीके से अलहदा या मुख्तलिफ है? देखिए, जनरल इम्प्रेशन तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ है जी सर। और ये रीसेंट पास्ट में ही इसका इस्तेमाल हुआ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम प्री हिस्ट्री पीरियड को भी देख लें जी। और जो ह्यूमन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जी। उसमें लॉजिक और उसको मंतिक कहते हैं उसका इस्तेमाल हुआ है। जी जी। रीजनिंग का इस्तेमाल हुआ है जी। और इसी को उस वक्त जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से समझ सकते हैं जी। और ये डेवलपमेंट आगे चली 1940 तक, जबकि पहली बार डिजिटल कंप्यूटर वजूद में आ गया जी सर। जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। जी। और उसके बाद जो है एक वर्कशॉप हुआ अमेरिका में, एक कॉलेज है वहाँ, जिसका नाम है डार्टमाउथ कॉलेज। जी सर। वो असल में अमेरिकन रेवोल्यूशन से पहले उसको एस्टेब्लिश किया गया था जी। और बड़ा ही रिनाउंड कॉलेज है वो। बेसिकली वो यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो उसमें एक वर्कशॉप हुआ। उस वर्कशॉप में ये एक डिसीजन ले लिया गया कि हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। जी। और वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये रिजॉल्व भी किया कि इसी जनरेशन में हम भरपूर इस्तेमाल कर लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये जो है ये बात चली और उसमें अच्छा खासा पैसा अमेरिका ने, इंग्लैंड ने इन्वेस्ट किया और लेकिन तकरीबन 15-18 साल उसमें जिद्दजहद रही तो ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, थोड़ा सा वो निराश हो गए। उसके बाद 7-8 साल ये ऐसे ही मामला चला और 8 साल के बाद जापानीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं साहब, इसमें एक फ्यूचर है, हमें और इसमें तहकीक करनी चाहिए। तो ये भी बात चली। ये तकरीबन मान लीजिए आप 1974 तक ये बात आ गई। लेकिन इसके साथ साथ एक पैरेलल डेवलपमेंट हो गई अमेरिका में कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट उन्होंने बना दिया जिसमें MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका का उन्होंने एक जॉइंट कोलैबोरेशन की और एक प्रोजेक्ट उन्होंने कंसीव किया जिसका नाम था ARPANET। उस ARPANET से हमें जो है आगे चलकर इंटरनेट बना और उसमें एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट 1993 और 94 में ये हुई कि जिसको आज हम समझते हैं, जिसको हम ब्राउजर्स भी कहते हैं, सर्च इंजन्स भी कहते हैं, तो सर्च इंजन्स भी वजूद में आ गए और सर्च इंजन्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ और ये बात आगे बढ़ी तकरीबन जो है तब तक जब तक हमको WWW जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब वजूद में आ गया, उसका इन्वेंशन हुआ और उससे जो है ये नेट वगैरह बन गया। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स पालन चली
اور انہی ڈیولپمنٹس کی وجہ سے آج جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں. آج کل ہم اس لیے بھی زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ چیٹ جی پی ٹی وجود میں آ گیا. اور چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس کی زیادہ پاسٹ ہسٹری نہیں ہے. 2022 میں یہ لانچ ہوا, نومبر میں یہ لانچ ہوا, 30 نومبر میں, اور صرف 4 دن میں اس کو جو ہے تقریباً 1 ملین لوگوں نے سبسکرائب کیا. اور دسمبر کے 10 دن میں 100 ملین نے اس کو جو ہے سبسکرائب کیا. اور اس کو کہا گیا کہ اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ کنزیومر اپلیکیشن ان دی ورلڈ. اور یہ زیادہ پاپولر اس لیے بھی ہوا کیونکہ بچوں کے ہاتھ میں یہ آ گیا اور اس کی ڈائیورس اپلیکیشنز ہیں. آج تو ہم چیٹ جی پی ٹی شاید جانتے ہیں, میکسیمم لوگ سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسی شارٹ پیریڈ میں یعنی 2022 سے آج تو ہو گیا 2025 شروع ہو گیا, جی پی ٹی پلس بھی آ گیا, جی پی ٹی پریمیم بھی آ گیا, جی پی ٹی 4 بھی آ گیا, اور نئی اپلیکیشنز وجود میں آ سکتے ہیں. اس میں تو کوئی دقت کی بات ہی نہیں ہے. اور جب ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اٹ از این انروللی ہارس. آپ سے چڑھ جائیے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں جائیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, میرا ماننا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیز دا پوٹینشیل ٹو ریپلیس مینی جابس. تو کیا لگتا ہے کون سی نوکریاں زیادہ خطرے میں ہیں, کون سی ملازمتوں کو زیادہ خطرہ ہے, اور اس سب کو ڈیل کرنے کے لیے سوسائٹی کو کیسے تیار کیا جا سکتا ہے؟ اقبال صاحب, میں ایک بات بتاؤں گی پہلے. نیم دا تھنگ وچ اے آئی کین ناٹ ڈو. ہر کوئی چیز ہمارے بچوں کے, جیسے سر نے ابھی کہا کہ چیٹ جی پی ٹی آیا ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی پلس آیا ہے, اور بھی اس سے زیادہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس بھی آئی ہے, ایسے فارمز بھی آئے ہیں. چیٹ, یہ جو اے آئی ہے اس نے سارا کچھ ایک ریولیوشن آیا ہے پورے ورلڈ میں. آج اگر آپ بات کریں, آج تک کی بات کریں, آج تک میں ایک ورچوئل اینکر ہے اور وہ اے آئی ہی ہے. وہ ایون ہماری نوکریاں بھی خطرے میں ہیں. پہلے کہا گیا تھا کہ جو بلو کالرز ہیں ان پہ یہ اے آئی, پہلے بلو کالر والوں کی جاب چلی جائے گی, بٹ جو جب سے اے آئی آیا ہے اس نے سب سے پہلے وائٹ کالر والوں کی جابیں چھین لی ہیں. آپ 1000 اگر ہم مین پاور کی بات کریں, 1000 مین پاور ختم کر کے سیکنڈز میں آپ کو جواب ملتا ہے کہاں سے؟ چیٹ جی پی ٹی سے, اے آئی سے. اے آئی میں ایڈوانٹیجز بھی بہت ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے, امپیکٹ بھی بہت, میں کہہ سکتی ہوں بہت اچھا امپیکٹ ہے. اچھا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ٹائم کنزیومنگ ہوتا تھا پہلے, جیسے سپوز میں اپنے فیلڈ کی بات کروں, ہمارے فیلڈ میں پہلے ہم گراؤنڈ زیرو پہ رپورٹ کرنے کے لیے جاتے تھے, وہاں سے ہم رپورٹ کلیکٹ کرتے تھے, پھر ہم اپنی سٹوری آگے دیتے تھے, وہ پھر ایگزیکیوٹ ہوتی تھی, پھر ایٹ دا اینڈ اٹ واز ٹائم کنزیومنگ. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا, پھر ہم دیکھتے تھے کہ یہ اس میں کوئی غلطی مت ہے, ہمیں کب یہ شائع کرنی ہے. لیکن آج آپ جیسے ہی کوئی بھی, جیسے سر نے ابھی کہا چیٹ جی پی ٹی, آپ ایک سٹوری ڈال دیں. جیسے ریسنٹلی ہمارے نریندر مودی ملک کے پرائم منسٹر آئے تھے زیڈ موہر ٹنل کا افتتاح کرنے کے لیے. خالی ہم نے یہ میں نے خود سے ٹرائی کیا, میں وہ باتیں, میں وہ فیکٹس آپ کو بتاؤں گی جو میں نے خود سے ایکسپیرینس کی ہیں. ایک سٹوری ہم نے ڈالی کہ وہاں پر کیا ہوا, پورا ہر ایک لائک جو نیوز پیپرز ہے, جو بھی کوئی میڈیا سے کوئی بھی فارم ہے, سب کے حوالے وہاں پر آئے اور وہی ہم کاپی پیسٹ کر کے آگے فارورڈ کرتے ہیں, اور سب نے وہی فارورڈ کر دیا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بلو کالر جابز چلی جائیں گی, پھر اس کے بعد وائٹ کالر جابز, پہلے تو وائٹ کالر جابز ہی اب جا رہی ہیں, اب اس کا ٹھیک الٹا ہو رہا ہے. جی بالکل, پہلے وہ جا رہی ہیں. ایسے ہی پرسوں ایک آرٹیکل دیکھا تھا میں نے, ایک بلاگ دیکھا تھا, وہاں پہ ایک پکچر دیکھی تھی میں نے ایک ماڈل کی, تو وہ اے آئی نے بنائی ہوئی تھی, جبکہ وہ ماڈل کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اے آئی کی بنائی ہوئی تھی, اور اتنے اچھے سے اس میں اتنا اچھا فوٹوگراف تھا, فل ایچ ڈی تھا. تو اس میں کیا ہوا, مجھے لگتا ہے کریٹو جابس کو بھی خطرہ ہے, کیونکہ ویسی پکچر لینے کے لیے آپ کو پہلے ایک فوٹوگرافر اچھے سے اچھا ہائر کرنا پڑے گا, جو دن کے کم سے کم 50,000 روپے لیتا ہوگا, تو اس کی جاب بھی تو چلے گی. پھر ڈیزائنر, جو کپڑے جس طرح کے لگے تھے یا باقی چیزیں, وہ بھی نہیں رہی. اور اس طرح سے مجھے لگتا ہے کریٹو جابس پہ بھی اب اس کا دھیرے دھیرے اثر ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی, ایڈوانٹیج کی بھی میں بات کروں گی, اس بارے میں آگے ہم بات کریں گے ایڈوانٹیج پہ. فی الحال آپ سے جاننا چاہیں گے میڈم صاحب,
کیا لگتا ہے، کیا ابھی جیسے انہوں نے چھیڑی ایڈوانٹیج کی بات، کیا لگتا ہے کیا ایڈوانٹیج ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، کیا مثبت پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں آج اپنی سوسائٹی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہت سارے فائدے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے میں اپنے بارے میں بولوں گی، ہم اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے. ہمیں اسائنمنٹ لکھنا ہوگا، چیٹ جی پی ٹی پہ ٹاپک ڈال دیا اور ہمارا پورا اسائنمنٹ بن جاتا ہے جی جی، اور پرنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے ایزی. ہمیں ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے، ہم وہ اے آئی کے تھرو کراتے ہیں. بہت ساری چیزیں، بہت سارے فائدے اس کے. جیسے کبھی سیلف ڈائگنوز کرتے تھے ہم تو اس میں بہت انیکوریسی ہوتی تھی. اب ہمیں کوئی سکنس فیل ہوتی ہے، ہم سمٹمز اے آئی پہ انپٹ کر لیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں سارا نکل کے آتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ویسے اس کے بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں، بٹ ساتھ میں اس کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. جیسے کہ پرائیویسی کو لے کے ہماری وائس کو یوز کیا جا سکتا ہے، ہمارے فیس کو یوز کیا، ڈیپ فیک کا یوز ہوتا ہے، ہمارے فیس کا یوز کیا جا سکتا ہے. پرائیویسی کنسرنز بہت زیادہ ہے. ہمارے کسی چیز میں ایکسیس کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی، اسکیمز بہت زیادہ ہماری وائس کو یوز کر کے اسکیم کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا بہت سارا ڈس ایڈوانٹیج ہے، بٹ ایڈوانٹیج بھی ہے. جیسے آئی ہیو پبلشڈ مائی بک، آئی ایم اے رائٹر. میں نے اپنی ایک بک پبلش کی ہوئی ہے، تو میں نے وہ اے آئی کے تھرو ہی اس کا ہارڈ کاپی بھی بنوایا، سافٹ کاپی بھی بنوایا. اس میں بہت ساری مسٹیکس نکلوائی گرامیٹیکلی، باقی سب. تو اس کا ایک اچھا سا یہ بھی کرایا، تو میری بک بھی پبلش ہو پائی اے آئی کی ہیلپ کی وجہ سے. تو آئی تھنک اٹ ہیز اے گڈ ایڈوانٹیج. سر واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے، ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی اور نیٹ کا استعمال ہونے لگا تو لوگوں کو یہ اپریہنشن تھا کہ شاید جاب چلی جائیں گی، اب ہم جو ہیں ہم کو ریپلیس کیا جائے گا. اور یہ جو ویل میننگ لوگ ہیں انہوں نے بھی تقریباً ایسے ہی سینٹیمنٹس کا اظہار کیا ہے. فار انسٹنس آسٹریلین پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ ممبر جو ہے ایک جولین ہل، اس نے کہا کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈس اے ماس ڈیزاسٹر. جاب لاس ول بی دیئر، ان ایمپلائمنٹ ول بی دیئر، ڈسکریمنیشن ول بی دیئر، مس انفارمیشن ول بی دیئر، اینڈ دین رانگ اپلیکیشن آف ملٹری اپریٹسز از آلسو پاسبل. یہ ایک لائن آف تھنکنگ ہے. جی سر. لیکن میں ہمیشہ آپٹمسٹک رہتا ہوں، ہمیشہ پازیٹیو سائڈ دیکھتا ہوں. جی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ آپ کو اس میں ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. جی. جس کو ہم کہتے ہیں آئی اے انیبل ہیومن ریسورس کی ضرورت پڑے گی. اب جی سر. اس کے بغیر آپ کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. جس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپیوٹر اچھی طرح سے چلاتا ہے، نیٹ کو اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ نمایاں رہتا ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں، وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کی ضرورت بھی آگے بڑھتی ہے، اس کا ایکسپیکٹر بنتا ہے اسی سے. اسی طرح جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹرینڈ بندہ ہونا چاہیے اور اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی آپ چیز لے لیجئے، اس میں ہیومن انٹرونشن کا ہونا ضروری ہے. سپوز کر لیجیے میں ٹیچر ہوں اور کلاس میں جو ٹیچر جاتا ہے اس کی فیلنگ الگ ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دوارا آپ ایک ٹیچر کو کھڑا تو کر سکتے ہیں، وہ لیکچر بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ روبوٹ جو آپ نے کھڑا کیا وہ ہیومن فیلنگز نہیں لا سکتا ہے جو بچے کو چاہیے، جو بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ فیلنگز چاہیے. ہم کہتے ہیں نا اس ٹیکنالوجی کے بارے میں، جتنی چابی بری رام نے اتنا چلے کھلونا. جتنا آپ اس میں جو ہے سافٹ ویئر ڈالیں گے اور جتنی اپلیکیشن اس میں ڈالیں گے اتنے ہی یہ کام کر لے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. آپ چاہے سپوز کر لیجیے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر صرف میڈیسنز پرسکرائب نہیں کرتا ہے بلکہ ایک ہیومن ٹچ بھی دیتا ہے اس پیشنٹ کو، ایک ہیومن اینگل رہتا ہے اس میں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دوارا آپ وہ نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ بھائی ڈاکٹر شوڈ بی آلسو ویل ورسڈ ناؤ ود دس ٹیکنالوجی، نو ٹو اوپینینز اباؤٹ دیٹ. اسے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں کچھ کرنا نہیں نا. تو آپ اس کے بغیر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کرنا. لیکن میں اس کو سبسکرائب نہیں کروں گا کہ شاید آپ جو ہے انسانوں لوگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور ہر ایک چیز میں جو ہے اسی کا عمل دخل.
عمل دخل رہے گا ایک لمیٹڈ سینس تک تو رہے گا ہی، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ شاید ہم لوگوں کو ریپلیس کیا جائے. واٹ ایور پوزیشن وی آر ہولڈنگ، آئی ایم اے ٹیچر، یو مے بی اے ڈاکٹر، یو مے بی اے لائر، اور دیر میں بی اے جج اور کوئی انجینئر ہو، سمجھ رہے ہیں آپ ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں، آرکیٹیکچر کا کام بھی اس سے لے سکتے ہیں. وی انڈرسٹینڈ دیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دوارا. لیکن اس میں جیسے اس بچی نے کہا کہ ہم کریکشنز کرتے ہیں، اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، ابھی جو ہے ایک میں رائٹ اپ پڑھ رہا تھا، وہ سویڈن میں ایک اسٹڈی ہو گئی. سویڈن نے ایک اپنی جگہ ایک پروگرام بنایا کہ بچوں کو ہم جو ہے لیپ ٹاپ دے دیں گے، ٹیبلیٹس دے دیں گے، کتابیں نہیں دے دیں گے، اور 15 سال یہ پروجیکٹ رہا. 15 سال کے بعد جو انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے دیکھا کہ اٹ ہیز اے ڈیزاسٹر ایفیکٹ. کیا انہوں نے دیکھا کہ پہلے بچوں کو اسٹین پڑتا ہے صبح سے لے کے آپ کب تک بچے کو آپ کیا ساتھ جوڑ دیں گے، نمبر 1. نمبر 2، جب پڑھتا ہے بچہ کم انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کم اس کے پاس ذہن میں رہتا ہے، اور اس کے بدلے ڈسٹریکشن کافی رہتی ہے، کیونکہ ایک ہی اسکرین ہے، اس میں آپ کے گیمز بھی ہیں، مووی بھی ہے، اور ویڈیو بھی چل رہا ہے، تو ڈسٹریکشن بھی ہو گئی. آج کی بات میں کر رہا ہوں کہ 2 دن پہلے یہ اسٹڈی آئی ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ they will invest 104 million euros کتابیں واپس لانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ، تاکہ وہی پرانا ماحول اور ٹیچر اس سے پڑھائیں گے. تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں، لیکن ہم دونوں چیزیں خارج نہیں کر سکتے. ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صاحب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک دم جو ہے آپ جو کہتے ہیں کہ ہاتھ ہی سامنے ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہاں نہیں ہے، ایسی والی بات ہو گئی. نہیں صاحب، وہ تو ٹیکنالوجی کا استعمال تو ہوگا، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہیومن ریسورس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہر جگہ جائے گی. You can have technology. Technology can be your servant, but cannot be your master. Systems cannot be altogether replaced by technology. وہ تو مجھے ابھی میں نہیں سوچ پاؤں گا اس طرح کا سینیریو آ جائے گا. ہمیشہ سپوز کر لیجیے آپ روبوٹ سے ہی کام لیتے ہیں، تو روبوٹ کو بنائے گا کون؟ روبوٹ کو پروگرام کون بنا کے دے دے گا؟ تو اس میں جو ہے ہیومنز کی ضرورت ہمیشہ رہے گی ہی. یہی میرا ماننا ہے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ. دیکھیے، اگر ایڈوانٹیج کی ہم بات کریں، میں کہنا چاہتی تھی آپ کو 2016 میں اے آئی کی میں بات کر رہی ہوں. اے آئی سے کتنے ایڈوانٹیج ہمیں ملے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، وہ تو ہر کسی میں ہوتے ہیں. رب العزت بھی ہے، شیطان بھی ہے نا، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. تو ہر ایک چیز میں اپوزٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. 2006 میں ایک کیس دیکھا گیا کیرلا میں. کیرلا میں ایک بچی کا ٹوین بچے ہیں، 17 دن کے ہیں، اور ان کی مدر، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. سسپیکٹڈس کو سسپیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں. آج 19 سال کے بعد ان کو پکڑا کس نے؟ اے آئی نے. سی بی آئی نے ان کو پکڑا. سی بی آئی نے انہی کے وہ پرانے فوٹوگرافز اے آئی میں ڈالے، ٹولز چینج کیے، ان کی ایج ڈالی گئی، یہ کیسے دکھتے ہوگے، اور وہی ایک فوٹوگراف ان کو کہاں پہ ملا؟ فیس بک پہ ملا. فیس بک پہ ایک شادی کی ایک پک تھی، وہاں پہ ویڈنگ فوٹوز میں ان کو ایک فوٹو ڈیٹیکٹ ہوا، 90% سیم اس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا. تو پھر وہ جب سی بی آئی پونڈیچری پہنچی، پونڈیچری میں اس شخص کو جب پکڑا، ایگزیکٹلی وہی شخص تھا، اور اسی شخص کی وجہ سے دوسرا بندہ بھی پکڑا گیا 19 سال کے بعد. ہاں، 19 سال کے بعد، جسٹ بیکاز آف اے آئی. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. بہت سارے ایڈوانٹیج ہے. اب اگر ہم ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں، ڈس ایڈوانٹیج بھی یہ ہے کہ اٹلی کی پرائم منسٹر ہے، وہ ایلن مسک کے ساتھ ایک ملے تھے کہیں پہ، ہینڈ شیک کیا تھا، ہائی ہیلو کیا تھا، جیسے ہم کرتے ہیں. تو ان کی پک کو لیا گیا تھا تھرو اے آئی، اور اس کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا تھا، ناشائستہ طریقے سے ریپرزینٹ کیا تھا. پھر ایلن مسک نے خود ہی بولا تھا کہ اے آئی از مور ڈینجرس دین نیوکلیئر. ہاں، مہنور صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، کیا لگتا ہے اے آئی کا بھی کیا رول ہے ایجوکیشن میں؟ کیا رول پلے کر رہا ہے ایجوکیشن میں، ہیلتھ سیکٹر میں، فائنینس میں؟ اس سب میں بھی اے آئی کیا رول پلے کر رہا ہے؟ اے آئی اپنا رول ہر جگہ پلے کر ہی رہا ہے. آج کل کی جنریشن میں دیکھا جائے تو اے آئی ہر جگہ یوز ہوتا ہے. ایجوکیشن میں دیکھا جائے تو آن لائن کلاسز کی بات کریں گے ہم تو ورچولی ٹیچرز، اسمارٹ کلاسز ہوتی ہے، ورچولی ٹیچرز اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں. کبھی ٹیچر وہاں خود پریزنٹ ہوتا نہیں ہے، بٹ اے آئی کے تھرو وہاں پہ اس کا ماڈل کریٹ کیا جاتا ہے.
تو وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ ہاں وہاں پہ ٹیچر ہے. اسٹوڈینٹس کی بہت ساری ہیلپ ہو جاتی ہے. اسٹوڈینٹس کو نوٹس چاہیے ہوتے ہیں, اسائنمنٹس چاہیے ہوتے ہیں, لیکچر ویڈیوز چاہیے ہوتے ہیں, تو ان کو سب پرووائڈ ہو جاتا ہے. ہیلتھ سیکٹر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سرجری کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی روبوٹ سرجری کر رہے ہیں آج کل, تو وہاں سے بھی بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے. فائنینشلی بھی, جیسے ہمیں پہلے بینکس میں پہلے بہت سارا لیبر لگتا تھا کیلکولیٹ کرنے کے لیے, بٹ اب اے آئی کے تھرو ہم اس میں ان پٹ ڈالتے ہیں اپنا, اور ہمیں وہاں سے آؤٹ پٹ بھی بہت جلدی ملتا ہے اور بہت ایفیشینٹلی بھی ملتا ہے. ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے, ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے اس میں. بٹ اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لوگ اپنی جاب کھو رہے ہیں. جیسے ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات کریں گے یا اسکرپٹ رائٹنگ کی بات کریں گے, یہ جو چھوٹی چھوٹی جابس ہے, ویسے کوئی جاب چھوٹی نہیں ہوتی ہے, بٹ دیز بیسک جابس جو بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے اسکرپٹ رائٹنگ ہے یا کانٹینٹ رائٹنگ ہے یا فکشن رائٹنگ ہے یا کوئی بھی رائٹنگ ہے یا ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, وہ ساری جابس لوگوں کی ختم ہو رہی ہے اے آئی کی وجہ سے, کیونکہ اے آئی اس کو ریپلیس کر رہے ہیں اور لوگ جاب کھو رہے ہیں, اپنی امپلائمنٹ یہ ہو رہا ہے. تو لوگ کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہیں اس چیز کی وجہ سے. سر آپ سے جاننا چاہیں گے, ابھی جابس کو لے کے بات ہوئی کہ اے آئی کی وجہ سے کافی جاب چھوٹ رہے ہیں, جب ہم ڈس ایڈوانٹیج کی بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ واقعی اے آئی کی وجہ سے جابس چھوٹ رہی ہیں؟ کہیں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ اے آئی کی وجہ سے جابس اور بھی آئیں گی. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے یہ بھی بات صحیح ہے کہ کچھ جابس جو چھوٹی موٹی جابس ہیں ہو سکتا ہے ان کی اب ضرورت نہیں ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلر میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایک دم نئی جابس کریٹ ہو جائیں گی. جس طرح آج کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم انفارمیشن اکانومی کی بات کر رہے ہیں, نالج اکانومی کی بات کر رہے ہیں, اور آگے چل کر ہم 5 ٹریلین اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہاں پہنچے گا. لیکن اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ وہ جو ہے انڈیا بہت آگے نکلا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, جس کے لیے پہلے سے اپریہنشن یہ تھا کہ شاید یہی جابس چھین جائیں گی, وہ ہو جائیں گی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے کچھ جابس شاید ہیومن بینگز کے تھرو نہیں اب ضرورت پڑے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جابس کریٹ ہو جائیں گی, بہت ساری اپرچونیٹیز کریٹ ہو جائیں گی. ڈیزائنرز کی جاب ابھی ہیں یا پھر وہ کوڈنگ وغیرہ کے جو کرتے ہیں ان کے لیے ابھی جابس, نئی نئی جابس. آپ مجھے بتائیے کہ کووڈ سے پہلے کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ویڈیو بنانا ہے اور ویڈیو میں جو ہے اپنا لیکچر ڈالوں گا اور اس کو جو ہے چاہے یوٹیوب پر ڈالوں یا فیس بک پر ڈالوں اور پھر اس میں مجھے پیسے ملیں گے. آج کل ہمارے ہاں یو جی سی انکریج کرتا ہے ہم کو کہ آپ جو ہے ای ماڈیولز بنائیے, ای کنٹینٹ ڈیولپ کر لیجیے, اور اس سے پیسہ آپ کمائیں گے. اور وہ پیسہ صرف یہاں سے ہی نہیں, بلکہ چونکہ آپ جو نیٹ کی وجہ سے بارڈر لیس ورلڈ ہو گیا ہے, آپ یہاں بیٹھ کے اپنا لیکچر ریکارڈ کر کے اس کو جو ہے پورے دنیا میں پہنچا سکتے ہیں. بالکل ہاں, ٹیلنٹ ہونا چاہیے, پلس آپ ٹیکنالوجی کو جاننا چاہیے آپ کو, وہ بھی ایک کنڈیشن ہے. اور میرا ماننا یہی ہے کہ جابس کریٹ ہو جائیں گی, اس سے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی جابس کریٹ ہو جائیں گی, کیونکہ پہلے تو انسان کی ہی ضرورت ہے, پہلے تو ہیومن انٹیلیجنس کی ضرورت ہے, اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات آ جائے گی. فرسٹ اسٹیپ جو ہے ہیومن انٹیلیجنس کی. تو ہیومن انٹیلیجنس جب ٹرینڈ ہو, تو ٹرینڈ جب ہو تو وہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے نہ صرف وہ اپنے لیے جاب کریٹ کر سکتا ہے بلکہ اور باقی لوگوں کے لیے بھی جابس کریٹ کر سکتا ہے. تو لہٰذا میں پیسمسٹ نہیں ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے. جی, آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ میڈیا کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ کی فیلڈ میں میڈیا میں کیا ابھی کیا رول پلے کر رہا ہے, کس طرح؟ ریولیوشن, ایز ارلی ایز سیڈ, ریولیوشن آیا ہے. ہمارا ٹائم کنزیوم جو ہوتا تھا, اب ہمارے پاس اگر ہمیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے لگتے تھے, وہ سیکنڈز میں وہ کام ہو رہا ہے. آرٹیکلز لکھنے میں ہمیں تھمبنیلز بنانے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی بھی کام ہوتا ہے سیکنڈز میں ہو جاتا ہے. جیسے کہ میڈم نے کہا کہ ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے, ود ان نو ٹائم ہو جاتا ہے. اب میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بس اس کو بند کرے اے آئی کو. اے آئی ہاں ایڈوانٹیج بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی. اب ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے اسکولس میں یہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے اب اے آئی کا, تاکہ اب ہمیں آنا چاہیے چلانا کہ ہمیں یوز کیسے کرنا ہے اے آئی کا. ہاں ٹھیک ہے, ڈس ایڈوانٹیج ہے, غلط طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, اس میں سائبر پولیس بھی اپنا رول ادا کر سکتی ہے, تاکہ اگر اس کی وجہ سے کوئی کسی کا فوٹو لیک ہو جاتا ہے اس شخص کو پکڑے, اور اس پہ بھی کوئی نہ کوئی سیکشن لگنا چاہیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی
مجھے لگتا ہے ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ہمیں پراپر نالج ہو, اور پراپر سپوز مجھے پراپر نالج نہیں ہے, لیکن میرے کالج, میری یونیورسٹی میں جب مجھے سکھائے گے تو ڈیفینیٹلی میں سیکھوں گی. جو روبوٹس ہے, جو مشینز ہے, وہ تب ہم پہ حاوی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم ان کو کمانڈ نہیں دیں گے. یہ کمانڈ ہم دے سکتے ہیں, اور وہ ہم تب دے سکتے ہیں جب ہمارے سبجیکٹس میں ایسا ہو, جب ہماری یونیورسٹیز ایک الگ سے ایک سبجیکٹ رکھے اے آئی کا. میرا یہ ماننا ہے. میم صاحب سے جاننا چاہیں گے, مانا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ہماری اپنی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتی جا رہی ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق رکھتی ہیں؟ دیکھیے, دیر از اے سیئنگ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹوٹلی ریلائی ہونا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اگر چھوٹے بچوں کو ہی لیتے ہیں, وہ آج کل صرف فونز, ٹیبلٹس, اسی سب پہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی لرننگ ابیلٹی کہیں نہ کہیں کم ہو گئی ہے. ایگزامپلز ہے گھروں میں, بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے دن بھر فون پہ ہوتے ہیں, دن بھر ٹیبلٹس پہ ہوتے ہیں, گیمز وغیرہ. پڑھائی پہ کم فوکس جا رہا ہے, انٹلیکٹ کم ہو رہا ہے, انٹلیکچوئل پاور کم ہو رہی ہے انسان کی. کمپلیٹلی ہم ریلائی کر رہے ہیں, ابھی اے آئی پہ ریلائی کر رہے ہیں, ایسا مانا جا سکتا ہے؟ بولا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وے میں ہم ریلائی کر رہے ہیں, بٹ ہمیں کمپلیٹلی ریلائی نہیں کرنا ہے اے آئی پہ. ہمیں ایک لمٹ رکھنی ہے, ہمیں بیلنس بنانا ہے, ہمیں ایک باؤنڈری بنانی ہے اپنی لائف کے بیچ میں اور اے آئی ڈپینڈنسی کے میں. اے آئی پہ اتنا ہی ڈپینڈنٹ ہونا ہے جتنا ضروری ہے, اور خود کے پہ اتنا ڈپینڈ رہنا ہے کہ ہاں کہ ہم خود سے بھی کر سکے کچھ چیزیں. ہمیشہ اے آئی پہ ہی ڈپینڈ نہیں رہنا ہے. جی سر, ایک آخری سوال میرا آپ سے رہے گا. ہم نے ابھی اے آئی کو ڈسکس کیا, اس کے مثبت پہلو کو بھی ڈسکس کیا, اس کے منفی اثرات کو بھی ڈسکس کیا, تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا لگتا ہے آگے کا لاہ عمل یا وے فارورڈ جسے ہم کہیں گے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, جس طرح ہم موبائل کا استعمال آج تک کرتے آئے ہیں, لیکن ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے جب زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے مضر اثرات ہیں. اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی یہی دونوں پہلو ہیں. ایک تو اس کا پازیٹیو پہلو ہے کہ آپ پازیٹیو کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور نگیٹو کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے بچے کس کام کے لیے موبائل فون اب استعمال کرتے ہیں, اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس کو کنسٹرکٹیو کام کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک نگیٹو پہلو ہو سکتا ہے کہ سپوز کر لیجئے آپ کو کوئی اپلیکیشن لکھنی ہے, کوئی ایسے لکھنا ہے, کوئی اسائنمنٹ لکھنا ہے, تو آپ جو ہے چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر کے وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک, اور باقی بچوں کے مقابلے میں بھی آپ کی شاید یہ اسائنمنٹ اچھی ہو سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو کریٹیوٹی ہے, جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, اس پر ضرور اثر پڑے گا. تو ایک تو ماں باپ کا اس میں رول ہے, وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح استعمال کر رہے ہیں, اور سکولوں اور کالجوں میں ٹیچرز کا بھی رول ہے. ایک طرف تو ہم یہ چاہیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک کامن سبجیکٹ رہے, سب بچوں کو پڑھایا جائے, لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو, بچوں کو یہ انکلکیٹ کیا جائے کہ جو اس کے نگیٹو اثر ہیں ان کے امپلیکیشن بہت دور تک ہو سکتے ہیں. لہٰذا بچوں کو ہمیں سینسٹائز کرنا ہوگا اس بارے میں. جی سر, آپ کا اور آصفہ عابدہ کا, مہرن صاحب سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اب ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.